जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटे चैप्टर नंबर 7 शुरू किया और उसका पहला टॉपिक क्या पढ़ा था? मुआशी तरक्की। और इस मुआशी तरक्की में हमने सबसे पहले बेटे कल मुआशी तरक्की की तारीफ डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके फ़ायदे पढ़े, बेनिफिट्स, और उसके बाद हमने उसके नुकसान पढ़े। अगर भाई किसी मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती तो उसका नुकसान क्या होता है, लॉस क्या होता है मेरे काकियों। उसके बाद फिर हमने आपके सामने ये बात की कि ये जो मुख्तलिफ अदवार में दौरानिये बनते रहे, तो इस दौरानिये में इन 3 सालों में कितनी तरक्की हुई, इन 10 सालों में, इन 10 सालों में, यूँ करते करते ये भी जाना हमने कि इन 10 सालों में 5 ईयर प्लान हुकूमत कितनी और कब कब बनाती रही। तो इस पोर्शन में यहाँ तक जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो ये है इस टॉपिक में, मगर जो इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने 6th 5 ईयर प्लान तक कल के लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम उससे आगे 6th 5 ईयर प्लान से बात करेंगे। और देखिए अपनी बुक पर, ये भी शॉर्ट है, अभी लॉन्ग नहीं, लेकिन लॉन्ग में भी शुरू करने वाला हूँ 2 मिनट तक। देखिएगा छठा 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ 88 से 83 तक। और इसमें बेटे जो शॉर्ट आपने अंडरलाइन करना है वो ये कि इस दौरान पॉइंट नंबर 2 के खाम कौमी पैदावार वो हुई बेटे 5.6, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 5.4, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 8.2, और जो खाम कौमी पैदावार थी वो 2.4, और जो लिटरेसी रेट था वो 33% हो गया था। ये हमने पढ़ ली थी बात यहाँ तक। उसके बाद अगली बात, अगर बेटे किसी की बुक चेंज है तो वो पुरानी है, लेटेस्ट बुक लें, लेटेस्ट बुक, उसमें जो नए अदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक आपने बेटे इनको करना है। और अगर मैं अदाद-ओ-शुमार बोल रहा हूँ और आपकी बुक में चेंज है, ठीक है, इसी तरीके से ऑनलाइन भी बच्चों के पास, बहुत सारों के पास बुक चेंज होगी, तो आप बेटे इसको जो मैं अदाद बोल रहा हूँ उसके मुताबिक कर लें, ठीक है, नई बुक के मुताबिक। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां अशरा जो 5th वाला है वो है 88 से 98। इसमें बेटे 7th 5 ईयर प्लान बना और 8th 5 ईयर प्लान बना। जो 7th बना वो बना बेटे 88 से 93, और इसमें बाहर से चीज़ें नहीं ली गई थी, अपने मुल्क के अंदर की चीज़ों पर डिपेंड किया गया। जो 8वां 5 साला मनसूबा था वो 93 से 98 तक है। मिल गया बेटे, अंडरलाइन कर रही है आपने? ये 8, तो टोटल 8 5 ईयर प्लान बने, बस इसमें और कुछ याद करने वाला नहीं। अगला है बेटे छठा अशरा जो 98 से 2008 तक है, आपकी बुक में मौजूद है। इसमें भी बेटे कोई चीज़ ऐसी याद करने वाली नहीं है जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सके। अगला हमारा आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़रा ध्यान से सुन लें और तवज्जो से। अपनी बुक पर बेटे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम हेडिंग भी लिखते जाएंगे, और ये लॉन्ग पूरा है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करें। जब आपको ये लॉन्ग आए, अब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सुनें। जब आपको लॉन्ग आए कि 2008 से 2018 तक इन 10 सालों में मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, कितनी हुई, तो उसमें आपने बेटे सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी, उसके बाद आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे लिखने, उसके बाद आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होने के नुकसानात लिखने। ये तीनों हेडिंग्स जो कल के लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, जो बुक के पहले, इस चैप्टर के पहले पेज पर भी मौजूद हैं, आपने बेटे वो इब्तिदा में लिखकर फिर आपने ये पॉइंट लिखना है जहाँ से 7वां अशरा। अब जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अगर तो लॉन्ग में उसने 7वें अशरे का जिक्र किया हो तो 7वां अशरा लिखें, अदरवाइज आप सिर्फ डेट लिखें 2008 to 2018 लिखा होगा 7वां पीरियड, 7वां अरसा कितना था। अब उसमें देखें बेटे पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे, पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स।
یہ آپ نے اردو والے بچے یہ لکھ لیں گے اور انگلش والے بچے لکھ لیں گے ڈیفرنٹ پروگرامز. اب جو آپ سوچ رہے ہیں وہ لفظ نہیں بولنا. اچھا یہاں دیکھیے مختلف پروگرام. یہ پاکستان میں بیٹے بدقسمتی ہے کہ ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے. وہ شوشہ شروع ہوا تھا وہ پاری ہوئی ہے, وہ پاڑی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہ تابو منی والا واقعہ. اس کے بعد پھر یہ عائشہ میرا دل یہ پکارے آجا سے لے کر آج کے دن تک پروگرام تک. ٹھیک ہے بس آگے اگلا لفظ انتہائی غیر اخلاقی ہے اور فضول انداز میں بولا جاتا ہے. اور یہ ایسا شوشہ سوشل میڈیا کو بارونق رکھنے کے لیے ہر 2 ماہ میں بیٹے ایک سٹنٹ چھوڑا جاتا ہے, تو اس سے نوجوانوں نسل کی ساری اخلاقیات کا بڑا فرق ہو رہا ہے. تو خیر ہم اس کا نمونہ بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن خیر ہم بات یہ کر رہے تھے مختلف پروگرام, ڈیفرنٹ پروگرام. ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں بیٹے کیا کیا ہوئے. کہتا ہے لوڈ شیڈنگ اس عرصے میں بہت زیادہ ہوئی اور اکانومک ڈیولپمنٹ وہ نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. پھر اس عرصے میں بے نظیر انکم سپورٹ شروع کی گئی, وسیلہ حق پروگرام شروع کیا گیا, پھر خواتین اور کسانوں کی ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے مگر معاشی ترقی کے اہداف پورے نہ ہو سکے. پھر یہاں پر لکھیں گے خام ملکی پیداوار, خام ملکی پیداوار. انگلش والے بچے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن, جی ڈی پی اتنا سا لکھ لیں ہیڈنگ پوری ہو جائے گی, گراس ڈومیسٹک پروڈکشن. اب بیٹے سنو اگلی بات. کہتا ہے اس عرصے میں, یہ لانگ کوسچن ہے اس کی ایک لائن یاد کرنی. وہ کہتا ہے اس عرصے میں جی ڈی پی بیٹے 4.5% رہی, انڈر لائن کرتے جائیں. اچھا اس کو آپ نا اس لانگ کوسچن کو آپ پیراگراف کی صورت میں بھی بیٹے اٹیمپٹ نہیں کریں گے بلکہ ہر سینٹینس کو ایک پوائنٹ بنائیں گے. جیسے یہ ہیڈنگ ہے لائک, تو آپ بیٹے پہلا پوائنٹ کیوں جی ڈی پی 4.5% رہی, دوسرا پوائنٹ, پھر تیسرا پوائنٹ. اس طریقے سے آپ بیٹے یہ بناتے جائیں گے, پوائنٹس میں لکھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ لانگ آ جائے کیسے ڈر. پہلا بیٹے یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی, تیل کی پرائسز کم ہوئی, تو بیٹے پاکستان میں بھی پیٹرولیم کی قیمت کم ہوئی لیکن عام آدمی کو فائدہ نہ ہو سکا. کیوں نہ ہو سکا؟ کیونکہ ملک میں بجلی کوئی نہیں. تو اگر ادھر سے پیسے کم لگتے تھے تو وہی معاملہ ادھر ہو جاتے تھے, کیونکہ جنریٹر چلنے اور میرا پتر آئل کی جو یوٹیلائزیشن تھی وہ بڑھ گئی, تو وہ معاملہ اسی طریقے سے بیلنس ہو گیا, تو فائدہ نہ ہو سکا. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوئی. پھر بیٹے اگلا نقصان یہ ہوا ایکسپورٹ کم ہو گئی. پھر بیٹے اگلا یہ ہوا کہ ایکسپورٹ میں لاس ہوا. اور پھر موسمی صورتحال وہ بڑی امبیلنس رہی اور کاٹن کی کراپس اور رائس کی کراپس وہ ساری تباہ ہوگی, کیونکہ اس عرصے میں بھی پاکستان میں بہت بڑا سیلاب آیا. تو یہ نقصان ہوا مختلف ادوار میں. یہ اگلی بات ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اگلا پوائنٹ لکھنا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت. اگلا پوائنٹ مسلم لیگ نون کی حکومت, گورنمنٹ آف مسلم لیگ نون. اب یہاں دیکھیے کہتے ہیں 2013 میں, اب یہ ہم نے 5 سال پڑھے ہیں, یہ 5 سال ہیں 2008 to 2013. یہ اس عرصے میں 5 سالوں میں یہ مارکا مارا گیا. اور اس وقت یوسف رضا گیلانی اور ایک زرداری صاحب پہ بھاری تھی, وہ حضرت صاحب ٹھیک ہے وہ یہاں موجود تھے صدر کے طور پر. تو یہ اب یہاں 2013 میں الیکشن ہوئے اور بیٹے پھر مسلم لیگ نون کی حکومت بنی. اب اس میں دیکھیں, اس میں بھی بیٹے پوائنٹ بنانے آپ نے ہر جملے کا اسی طریقے سے. پہلا جملہ بنے گا 2013 میں حکومت بنی. نمبر 2 جی ڈی پی میں اضافہ 3.7% رہا جو 2018 میں آ کے پھر 5.35 تک پہنچ گیا. پھر
ایگریکلچر ڈیولپمنٹ 2.68 ہوئی، یہ تب تھی جب وہ آئے تھے، اور 2018 میں 3.8 ہو گئی تھی۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی رفتار 4.5 تھی جب وہ آئے تھے، اور 5.8 ہو گئی جب وہ گئے۔ اس دوران یہ ساری ترقی کیسے ہوئی، اس کا جو لب لباب ہے وہ آخری جملہ ہے، اور وہ کیا، اس دوران اندرونی بیرونی قرضے بہت بڑھ گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ لگاتا ہے تو وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، یہ جملہ اس قوم کو کھا گیا۔ اور کاکا پارٹی یہی وہ کم عقلیاں ہیں جس نے اس ملک کو اس دہانے پر پہنچایا کہ آج ہر سیکٹر میں تباہی ہے۔ وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ترقی تو ہوئی، مگر وہ ترقی ساری بیٹے کیسے ہوئی، قرضے لے لے کر۔ اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین قرضہ یا 2013 سے 18 تک لیا گیا، یا اس سے بھی بدترین قرضہ 2018 سے 2023 تک لیا گیا۔ موجودہ گورنمنٹ نے تو حد کر دی ہے، یعنی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی 2013 سے 18 تک بننے والی گورنمنٹ نے زیادہ لیا، لیکن موجودہ گورنمنٹ جو تبدیلی سرکار ہے، جو قوم اور عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے آئی تھی اور پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کاکا پارٹی اس گورنمنٹ کے دور میں یہ تلخ حقیقت ہے۔ یاد رکھ لیں، میں ٹیچر ہوں اور میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں جو یہاں لکھا ہوا ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے بدترین قرضہ لیا، مگر موجودہ نے اس سے بھی بدترین لیا۔ اور اگلی بات، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کچھ کام کیے تھے، ان سے وہ بھی نہ ہو سکے، اور آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ضلالت کے۔ جو ضلالت اس اعتبار سے ہے کہ آج ہمارے ملک میں پیاز، ٹماٹر ہیں، ٹینڈے ہیں اور ساگ، میرا پتر اس کی قیمتیں بھی آج ملک میں آئی ہے، میں مقرر کرتا ہے۔ تو جب ہمارے ملک میں کوئی آزادی نہیں رہی تو پھر پاکستان بس 14 اگست کو توتیاں بازی بجانے کے لیے آزاد ہے، اس کے علاوہ کوئی آزاد نہیں۔ اگلا بیٹے لکھے، اگلا ہے بیٹے تحریک انصاف کی حکومت۔ تحریک انصاف کی حکومت، گورنمنٹ آف پی ٹی آئی۔ اب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی، اس کا بھی بیٹے جملے کہتے ہیں جی اس حکومت نے پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ کو اور اکانومک کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اور جنرل پبلک کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ وہ کون سے اقدامات ہیں، یہاں ہیڈنگ لکھو، مختلف منصوبے، ڈفرینٹ پروجیکٹس، مختلف منصوبے، ڈفرینٹ پروجیکٹس، یہ جہاں ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر ہے، ڈفرینٹ پروجیکٹس کیا بات کرتا ہے، کہہ رہا ہے جی کہ ان منصوبہ جات میں عام آدمی کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو منصوبہ جات بنے، ان میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، جس کے تحت بیٹے کتنے 1.5 کروڑ گھر بنانے تھے، یا شاید 1.5 لاکھ تھے، میرا خیال ہے 1.5 کروڑ تھے شاید، وہ لاکھوں کروڑوں میں تھے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، تو جتنے بھی تھے وہ کہا گیا نیا وہ ہاؤسنگ اسکیم، وہ پھر بنے بیٹے آج غریب رہ رہے ہیں۔ اگلا ہے نوجوان ہنر مند پروگرام، اس کے تحت ہنر بیٹے ملا لوگوں۔ پھر صحت انصاف کارڈ، اس کو میں داد دیتا ہوں، یہ بہت اچھا قدم تھا اور اس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے علاج کروانا بڑا آسان ہو گیا، میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کی بات ہوگی۔ اگلا بیٹے دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کی تعمیر، افتتاح ہوئے، تعمیر نہیں۔ اور اگلی بات، یہ جو بھاشا ڈیم، اس کا افتتاح تو صدر مشرف نے کیا تھا پہلی مرتبہ، پھر بیٹے زرداری آیا اس نے کیا، پھر گیلانی آیا اس نے کیا، پھر نواز شریف آیا، مطلب وہ کچھ 70 کو دفعہ اس کا افتتاح ہی ہو چکا ہے۔ وہ اتنا عظیم ڈیم ہے، وہ بڑا بابرکت جو بھی جاتا ہے نا بیٹے، اس سے آشیرواد لینے کے لیے جاتا ہے کہ میں تمہاری افتتاح کر رہا ہوں۔ یہاں دیکھیں محمد ڈیم۔ پھر بیٹے احساس پروگرام، ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی
میرے کہا کہ وہ جب تک اس میں بھکاریوں کی تعداد کم نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ہنر نہیں سکھایا جاتا. ہمارے ہاں جو حکومت آتی ہے بیٹے یا وہ نوجوانوں کو قرضے دیتی ہے اور غریبوں مسکینوں کو بے نظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام کے تحت پیسے دیتی ہے. بنگلہ دیش کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش نے آئی تھنک میں نے پہلے یہ بات آپ کو سنائی ہے شاید کہ بنگلہ دیش نے ان کو پیسے نہیں دیے, قرضے نہیں دیے. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ کوئی قوم خیرات سے ترقی نہیں کر سکتی, کوئی قوم بھی ترقی کرے گی تو وہ انصاف سے ترقی کر سکتی ہے. اور ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے, خیرات کا سسٹم بڑا ہے. جو آفیشل بھکاری ہیں جنرلی پبلک میں جن کو بھکاری سمجھا جاتا ہے, وہ بھکاریوں کی تعداد پاکستان میں 4 کروڑ ہے, 24 کروڑ میں سے. اور جو ان آفیشل بھکاری ہیں وہ تو 24 کروڑ ہی ہیں, کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہی روتا ہے. پتہ ہے کیوں روتا ہے؟ اس کے روحانی اسباب تو اور ہیں, وہ تو میں ذکر نہیں کر رہا, مگر جو سیاسی اور ملکی اسباب ہیں اس کے رونے کے, وہ جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے میرے اوپر تو 3 لاکھ کا قرضہ ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے پر اتنا قرضہ لے چکے ہیں, اور وہ قرضہ ہم نے سارا باہر سے لیا. تو ہم میں سے ہر شخص بھکاری. اس اعتبار سے آپ کہیں گے سر وہ تو حکمرانوں نے لیا, تو کاکا پارٹی حکمرانوں کو کس نے بھیجا؟ حکمرانوں کو ویلکم کون کرتا ہے؟ حکمرانوں پہ پھول کون پھینکتا ہے؟ حکمرانوں کو ووٹ کون دیتا ہے؟ حکمرانوں کی بریانی اور نعرے کون لگاتا ہے؟ ہم لگاتے ہیں. تو اگر وہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں, جرم کرتے ہیں, اگر وہ لیتے ہیں تو بیٹے اس میں ہم شریک ہیں. خیر بات آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہوا بیٹے؟ پھر اس میں لو جی پلانٹ فار پاکستان کے تحت 10 بلین ٹری کا منصوبہ شروع کیا گیا. پھر وہ سارے لگے. آج آپ کو پتہ ہے پاکستان کا شہر لاہور ورلڈ کلینسٹ سٹی آف دا ورلڈ لاہور ہے. یہی وجہ ہے کہ بیٹے آپ کو اسموک کی چھٹیاں ہوتی. اس کا الٹ ہے. بس ایئر انڈیکس 522 ایئر انڈیکس لاہور کا, اتنی پروٹیڈ. کاکا پارٹی یہ تو بیٹے 1 کچھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اس قدر زیادہ ہم اور مطلب کیا سوچیں ذرا, ہم کتنے ہم اچھے ہیں. گندے ترین شہر میں ہم رہتے ہیں, پوری دنیا کا گندا, مطلب اس سے زیادہ گندگی نہیں ہے کہیں. اب ہمیں گندگی فیل اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بیٹے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. وہ نوی دلہن سے نا ان کی شادی ہو گئی اس کی نا, تو وہ شادی ہوئی کمہاروں کے گھر میں. کمہار آپ جانتے ہیں ان کے گھروں میں گدھے ہوتے ہیں. آپ والے نہیں, دوسروں کی بات کر رہا ہوں جو اوریجنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بات کر رہا ہوں. وہ گدھے ہوتے ہیں. اب وہ شہر سے گئی تھی گاؤں میں, گدھے دیکھے, اس کو بڑی سمیل آئی, بڑا سمیل. وہ ایک دن بڑا سمیل, وہ ماسک رکھے ہیں اور اوپر ٹیشو رکھے اور بڑا اپنے آپ میں. تو کوئی 5 7 10 دن گزرے تو نارمل ہو گئی. اب وہ لوگوں کو کہے کہ میں آئی ہوں تو یہاں صفائی ہو گئی ہے, حالانکہ صفائی نہیں, دلہن دی اپنی مت ماری گئی سی, ٹھیک ہے. وہ میرا پتر خود اس ہوا کے اندر ایڈجسٹ ہو گئی. ہم بھی ایڈجسٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں گندگی کی کا احساس نہیں ہوتا. کھاتے بھائی پوری دنیا بول اٹھی ہے کہ لاہور میں رہنے والا ہر بندہ اب بیٹے 7 ایئر اپنی ایج کھو چکا ہے. اگر ہماری 60 سال تھی تو کنی رہے گی میرا پتر؟ 70 80 سال جو بھی تھا, 70 80 تو جھوٹی ہے میرا پتر, 50 تو بونس شروع ہو جاتا. تو اب یہاں یہ ہے کہ یہ حالات. تو خیر آگے بیٹے کہتے ہیں تو یہ نہ لگ سکے, اگر لگتے, اور اس میں قوم عوام رول پلے کرتی, عوام نہیں پلے. پھر بیٹے آگے چلو. پھر یہ صارفین کو سستی بجلی فراہم کی گئی کہ آج 45 روپے کا یونٹ ہو گئی. اور بیٹے سابقہ جو معاہدے گورنمنٹس کے ساتھ کیے ہوئے تھے ان پر بھی نظر ثانی کی گئی. اور آج کہتے ہیں امید ہے کہ جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں اگر ان پر عمل ہو گیا تو عوام کو اس سے ریلیف مل جائے گا. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, ٹھیک ہے جی. 9 من تیل ہوگا تو رادھا کو کہا گیا نا ناچ, انہوں نے کہا جی 9 من تیل لائیں پھر ناچو. تو نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے, نہ یہ معاہدوں پر عمل ہوگا, نہ عوام کو ریلیف ملے گا. یہ بیٹے ہمارا ٹاپک تھا. اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. یہ لانگ کوشچن نہیں یاد کرتے, ٹھیک ہے جی. کسی قسم کا سوال ہو تو آپ یا کوئی مسئلہ ہو آپ نے خود حل کر.